बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम का बड़ा शोर है। इसहाक डार साहब कह रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम तो आ रही है, आनी है, हर सूरत हम पास करवाएंगे। और आप ये देखिए कि तमाम टॉक शोज हर तरफ बहस 27वीं तरमीम के बारे में ही है, लेकिन आप ये देखिए कि सारे बयानात एक तरफ, हुकूमती बयानात एक तरफ, और दूसरी तरफ असल पैगाम आता है जेल से, एक कैदी की तरफ से, और उसके बाद ही थरथली मच जाती है। सबको इंतजार होता है कि वहां से क्या बयान आता है, और वहां से जो बयान आया है अब असल बयान वही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ना डिस्कशन हो, ना बताया जाए कि जी आखिरकार एक बहन की मुलाकात हो ही गई अपने भाई से, और उज़मा साहिबा ने आकर बता ही दिया कि अंदर क्या बात हुई है। कोई नहीं चला सकता पूरी गुफ्तगू, कोई चैनल नहीं चला सकता पूरी गुफ्तगू, उस पर उतनी बात नहीं हो सकती। लेकिन जिस चीज पर बात होगी, हो सकती है, वो भी बयान वही है, जिसमें से कुछ चीजों पर बहस होगी, बात होगी। तो सियासत उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, और वहां से जो पैगाम आया है, वहां से जो बात आई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो अपनों के लिए भी सरप्राइज है, परायों के लिए तो है ही, अपनों के लिए भी, कि कोई बंदा अब फॉर्म 47 वालों से बात नहीं करेगा। अब तो हुकूमत का लफ्ज भी गया, अब तो बात आ गई है 47 वालों से बात नहीं करेगा, और एस्टैब्लिशमेंट से भी बात नहीं करेगा। तहरीके इंसाफ पर मुकम्मल पाबंदी लग गई है कि इनकी तरफ से कोई बात किसी से नहीं होगी, ना फॉर्म 47 वालों से, ना ही एस्टैब्लिशमेंट से। हां, अगर किसी ने बात करनी है तो महमूद खान अचकज़ई से करें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास से करें, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों से करें। अब आप ये देखिए कितनी जबरदस्त ये चाल है कि यहां तहरीके इंसाफ पीछे रहेगी और फ्रंट पर अब वो बात करके देखें। अब ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा काबिल एहतराम और इज्जत थे, महमूद खान अचकज़ई जैसे लोग, नवाज शरीफ के लिए भी बड़े करीबी थे। जब इनकी जरूरत थी, इनसे बयान दिलवाने होते थे, तो आप देखिए मुझे क्यों निकाला, मैं इनसे मीटिंग्स होती थी, मरीम नवाज साहिबा बैठकर इनसे लेक्चर्स लिया करती थी। तो आज उनको अपोजिशन लीडर भी नहीं बनने दिया जा रहा, तो अब वहां पर उनको आगे कर दिया कि आप बात करें। इससे क्या होगा कि कोई भी तरीके इंसाफ का बंदा जब बात ही नहीं कर सकेगा, तो उसकी कॉम्प्रोमाइज करने का, कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपनी हार्ड लाइन रखेंगे, उसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट पर ध्यान देंगे। किसी किस्म की कोई बातचीत, कोई मीटिंग, कुछ भी नहीं होगी। अगर किसी ने मिलना है तो महमूद खान अचकज़ई की तरफ जाएं। तो ये एक बड़ा जबरदस्त कार्ड खेला है एक दफा फिर जनाब कप्तान ने, तहरीके इंसाफ के कप्तान ने। अब पैगाम क्या आया है जो उनकी बहन के जरिए बाहर आया? आजादी या मौत, यह बात है, यह स्टेटमेंट है, एक जुमले में या चंद लफ्जों में, आजादी या मौत। अब जी कहा है जी कप्तान साहब ने अपनी बहन से कि जब तक कौम अपने ज़हनों में आज़ादी के नज़रिए को रासिख नहीं कर लेती, तब तक वो हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हो सकती। डॉक्टर उज़मा खान के हमरा अडयाला जेल से गुफ्तगू करते हुए खान ने वाज़े तौर पर कहा कि मेरा पैगाम और पार्टी के लिए तमाम हिदायत सिर्फ और सिर्फ सलमान अकरम राजा के जरिए ही पहुंचाई जाएंगी, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। अब इनके खिलाफ तो फवाद चौधरी और दीगर बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वहां से कहा जा रहा है जी खान साहब की तरफ से कि सलमान अकरम राजा पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। डॉक्टर उज़मा खान ने बताया कि इमरान खान साहब ने पार्टी के अंदर मौजूद इख्तलाफात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, और इस बात पर जोर दिया कि तंजीमी नज़्म व ज़ब्त को बहाल रखना अज़ हद ज़रूरी है। अभी मिशाल यूसुफज़ई साहब का भी कहा जा रहा है कि उनको भी लास्ट वार्निंग दी गई है। कभी सलमान राजा के बारे में बात करती हैं, कभी किसी के बारे में, किसी के बारे में। ये लास्ट वार्निंग उनके लिए, वो पता नहीं सेनेटर बन के समझ रही है कि पता नहीं क्या हो गया। तो अब उनके लिए भी लास्ट वार्निंग है कि तंजीमी ढांचे को ख़राब ना करें। सलमान राजा को अपनी जानिब से मजीद चंद अहम हिदायत दी हैं जो वो खुद मुलाकात के दौरान आगे आकर पहुंचाएंगे, ये उज़मा खान साहब ने बताया है। मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर डॉक्टर उज़मा ने कहा कि खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। तहरीके इंसाफ किसी किस्म के खुफिया या गैर आइनी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात होते हैं, होंगे, तो वो सिर्फ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन करेगी, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आखिर में कहा जी मैं अपनी ज़िंदगी जमहूरियत, आइन और कौम की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी है। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, ग़ुलामी से निजात का रास्ता। और मेरी कौम अपने दिल में ये बात हमेशा के लिए बिठा ले कि हमारा नारा एक ही है, आज़ादी या मौत। अब वहाँ जी सोच ये नज़र आ रही है, आज़ादी या मौत। हुकूमत इस वक्त 27वीं तरमीम के पीछे भाग रही है, और उसके बाद जो कुछ होना है आप देखिएगा, वो तमाशा लगना है कि उफ़। अभी आप देखिए कि चैनल्स पर बैठकर जलील हो रहे हैं, बाकायदा जलील हो रहे हैं हुकूमती लोग, और वो जानबूझकर, उनको भी पता है उनके पास डिफेंड करने के कुछ नहीं है जो कुछ 27वीं तरमीम में होने जा रहा है। इसलिए कि देखिए जी आपके लिए हम कितनी गालियाँ सह रहे हैं, कितने बुरे बन रहे हैं। तो इसलिए सरकार हमारा ख्याल कीजिएगा। अब ताहयात आइन में इस तरह से लिख दें अगली दफ़ा जो 28वीं तरमीम आनी है कि ताहयात यही जरदारी और शरीफ ख़ानदानी रहेंगे, कुछ इस किस्म की बात हो जाए। नाम ना भी लिखे जाएं, मगर तरामीम इस तरह की हो जाए कि सिर्फ हमारे ग़ुलाम ही आगे चलेंगे
اور کچھ نہ ہو۔ دوسری طرف اب ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اب نوجوانوں تک، جن میں طلبہ شامل ہیں، جن میں جو یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں، پڑھ رہے ہیں مختلف اداروں میں، وہاں تک اب پہنچنے کی کوشش ہے، ان کو ساتھ ملانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو خبریں آ رہی ہیں ابھی تو 27ویں ترمیم سے پہلے دیکھیے کیا ہے، 27ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھیے گا کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں اب معیشت اور زیادہ تباہی کی طرف چلی گئی ہے، اور زیادہ برا حال ہو گیا ہے، اور محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جی 9 ارب ڈالر 4 مہینے میں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے، ایکسپورٹ ہماری وہیں کی وہیں ہیں، امپورٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ تباہی ہے۔ گزشتہ 3 سال میں جو تباہی ہوئی، پاکستان کی تاریخ کا جو ریکارڈ بنا وہ اب ٹوٹنے جا رہا ہے چوتھے سال میں، اتنی تباہی ہو رہی ہے۔ اور نظر ہی آ رہا ہے جو لیٹسٹ فگرز ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور زیادہ تباہ ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جی اب چینلز پر بیٹھ کر کیا کہا جا رہا ہے، یہ شہرام ترکئی ہیں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی، یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ پارلیمنٹ کے سٹیمپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی بھی جمہوری بندہ یہ کام نہ کرے، ایک محلے کا کونسلر بھی یہ کام نہ کرے جو یہ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ 10 ووٹ بھی جس نے لیے ہوں اس نے لوگوں کو کچھ جا کے منہ دکھانا ہوتا ہے۔ اور اس میں طارق فضل چودھری، آغا رفیع اللہ، یعنی طارق فضل چودھری نون لیگ کے اور آغا رفیع اللہ رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کے، وہ چپ کر کے سن رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے سچ ہے، اس کا ہم کیا جواب دیں۔ پھر اب وکلاء بھی کہہ رہے ہیں، وکلاء میں ان کے لیڈر بیرسٹر صلاح الدین صاحب، یہ سندھ میں وکلاء رہنما رہ چکے اور بڑے زبردست وکیل ہیں، کہتے ہیں جی 26ویں ترمیم میں آزاد عدلیہ کا جنازہ تو پڑھ لیا گیا تھا، اب 27ویں ترمیم کے ذریعے تدفین کرنا باقی ہے۔ دنیا میں یہ اب اصول طے ہو گئے تھے کہ اگر کسی ریاست نے اچھے طریقے سے آگے چلنا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ہر ادارے کو ایک آزادی ملے گی، کوئی ادارہ حاوی نہیں ہوگا۔ تو عدلیہ جہاں پر آزاد نہیں ہوگی وہ ریاست آگے چل ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک دنیا میں اصول بن چکا، صدیوں میں، میں دہائیوں کی بات نہیں کر رہا، صدیوں میں، ہزاروں سالوں میں، سینکڑوں سال کی بھی نہیں بات کر رہا، ہزاروں سالوں میں یہ چیزیں سمجھ آئی لوگوں کو، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ تو ہم چونکہ الٹا چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بہتری آ جائے گی، نہیں، عدلیہ دفن ہو جائے گی، ویسے ہی ختم ہو چکی ہے۔ تو اب سوچئے 26ویں کے بعد بھی 27ویں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اس کے بعد ابھی 28ویں کی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے حضرات صاحب نے کہا جی اب صرف ججز دعائیں اور بدعائیں کر سکیں گے، کیونکہ تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوئے تو ان کے تبادلہ ادھر سے اٹھا کے ادھر، حتیٰ کہ ابھی وکلاء بھی آ سکتے ہیں۔ یہ بھی گنجائش رکھی جا رہی ہے کہ آئینی عدالت میں وکلاء جو شریف خاندان کے، زرداری خاندان کے وکلاء رہے ہیں، ان کے بھی ارمان مچل رہے ہوں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ کی دوبارہ انٹری ہو سکتی ہے، 70 سال تک عمر جا رہی ہے، 68 یا 70 سال تک جج کی۔ تو یہ سب ان کو ایک سیاسی رشوت کہہ لیں آپ، وہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو جو ہمارے ساتھ چلے گا اس کے لیے کیا کیا ہم کر رہے ہیں۔ اور اب جب حال یہ ہوگا تو اب سوچئے کہ اس سے کیا ملک سے چلنا ہے، کیا بہتری آنی ہے، اس لیے ہم نیچے جا رہے ہیں۔ کوئی دنیا کا انویسٹر، کوئی بھی کمپنی آپ کو سیریس لے گی نہیں جہاں عدلیہ آزاد نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے خلاف کچھ بھی ہو گیا، حکومت سے ہماری کو معاملات ادھر ادھر ہو گئے، تو یہ تو کبھی بھی ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ نمبرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم رول آف لاء میں 130ویں نمبر پر ہیں دنیا میں، کون آئے گا، یہاں سے جائیں گے، ابھی دیکھیے گا اور بھی تیز ہوگا۔ محسن بیگ صاحب صحافی ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں، ان کو اندر کی خبر ہوتی ہے، یہ ان لوگوں میں ہے جو کہا جاتا ہے جی ہر حلقے کے بڑے قریب ہیں۔ 27ویں ترمیم، آئینی ترمیم پر ہوم ورک تیزی سے جاری، اور حکومت 14 یا 15 نومبر کو اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کروانا چاہتی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں 10 تک کروا لیں گے، جبکہ اس بحث کے لیے اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ اور صوبوں کے اختیارات کے معاملے پر بارگین کر رہی ہے کہ جی ہم سے نہ لیں، ہمارا سندھ میں زرداری سسٹم چل رہا ہے وہ چلنے دیں، باقی سب کچھ کر دیں گے۔ اچھا، باقی تعلیم اور صحت کی وزارتیں صوبوں سے لے لی جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ ایگزیکٹو مجسٹریسی کا نظام بحال کر دیا جائے گا انگریز دور کا، کہ حکومت مجسٹریٹ لگاتی تھی، ان سے فیصلے لیتی تھی، ڈائریکٹ حکومت کے انڈر مجسٹریٹ کا ایک نظام آ جائے گا۔ ایسے نہیں مریم نواز صاحبہ کہتی بدماشی ایکٹ بھی آئے گا، فلاں بھی آئے گا، تو اگر کوئی بچا کچا رہ بھی گیا ہے کوئی بات کرنے والا، اس کو بھی مجسٹریٹ کے ذریعے سزائیں دلوا دیں گے، باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں، وہ بھی نظام آ رہا ہے، سب مان لیا جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کا مقصد فیلڈ مارشل کے عہدے کو تحفظ دینا اور فیصلہ سازی میں ان کا کردار بڑھانا ہے۔ امکان ہے کہ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم نہ کرنے سے متعلق پیپلز پارٹی کا مطالبہ تسلیم کر لیا جائے گا، اور ترمیم منظور ہونے کے بعد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ اس حوالے سے فیصلہ سازوں نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ آپ کو کشمیر میں دے دیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، تو وہ پرانی تنخواہ، اور اس کے بعد تنخواہ تو اتنی ملے گی لیکن آپ کے پاس اختیار اور کم ہو جائے گا۔ تو اب جب یہ 27ویں ترمیم آپ منظور کر لیں گے، سمجھے کہ NFC ایوارڈ میں نہیں ہوا یا صوبے کی
ہمارے پاس ہی رہ گیا سندھ میں زرداری سسٹم، وہ رقم ہم سے نہیں لی جا رہی، ہم اپنی مرضی سے خرچیں گے، تو آگے 28ویں آ جائے گی. جس طرح مولانا 26ویں کر چکے اور ہم نے زہر نکال دیا ہے، اب وہ اس سے بڑھ کر زہر آ گیا ہے، اب مولانا پچھتا رہے ہیں، ان کی ضرورت بھی نہیں رہی اب. تو لہٰذا یہی ہوگا، 26 کے بعد 27ویں، 27ویں کے بعد 28ویں. اس لیے شہرام ترکی نے اچھی بات کی طریقے صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا جی چھوڑیں یہ جو کام آپ بار بار کر رہے ہیں، ایک کاغذ پہ لکھ لیں جو آپ چاہتے ہیں اور آئین ختم کریں، اس کاغذ کے مطابق سارا چل رہے ہیں. بار بار کبھی 26، 27، 28، 29، 30، تو پتہ نہیں غالباً امریکہ کی کانسٹیٹیوشن میں سینکڑوں سالوں سے کل شاید اتنی ترامیم نہیں ہوئی جتنی ہم نے گزشتہ 50 سال میں کر دی ہیں 1977 کے بعد. تو اس لیے ہمارے کہاں استحکام آنا ہے جب پتہ ہی نہیں سسٹم کس طرح چلنا ہے کہ نہیں. ہر چند سال کے بعد آپ بالکل ہی اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، پھر واپس وہی 10 سال کا سرکل چلتا ہے. تو اس لیے کیا بہتری آنی ہے. محمد زبیر صاحب جی اپنے سابقہ لیڈر میاں نواز شریف صاحب کو شرم دلاتے ہوئے کہتے ہیں میں نواز شریف سے گزارش کرتا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پر ایک بیان یا پریس کانفرنس کر دیں اور بھرپور انداز میں اتفاق کر کے دکھا دیں کہ یہ بڑا اللہ کمال ہے. یہ ان کو شرم دلا رہے ہیں، یہ حال ہو رہا ہے. اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا، یہ پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہیں، جن کے بارے میں کہا ہے جی خان صاحب نے کہ ان سے بات کرنی ہے تو کریں، اسٹیبلشمنٹ نے یا جس نے بھی، ہماری طرف سے کوئی بات نہیں. اس ملک کے اندر انگریزوں کا چھوڑا ہوا ایگزیکٹو مجسٹریسی کا نظام جس کے تحت حکومت کو عدالتی اختیارات حاصل تھے، آپ انگریزوں کے کالے قانون کو بحال کریں گے. آئین کی شق 175(3) میں واضح ہے کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اختیار استعمال نہیں کرے گا. تو یہاں سارے ایک دوسرے کے اختیارات استعمال کریں گے. بڑی خبر یہ ہے، 27ویں ترمیم پاس ہونے سے پہلے یہ خبر آ گئی ہے، یہ سنیے گا اور اس کے بہت بڑے اثرات ہونے والے ہیں. نوٹ کر لیں، 12 نومبر کی تاریخ پر دائرہ لگا لیں اور اس میں دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا جرگہ 12 نومبر کو صوبائی اسمبلی میں منعقد ہوگا. جرگے میں ممبران اسمبلی، قبائلی حمایتین، سیاسی جماعتوں کے سربراہان، گورنر فیصل کریم کنڈی، سابق وزرائے اعلیٰ اور سابق گورنرز کو شرکت کی دعوت. سارے آئیں جی. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، جو نہیں آئے گا وہ بالکل باہر نظر آئے گا اور آ کر جو جرگے کا فیصلہ ہوگا اس کو انڈوز کرنا پڑے گا. اس جرگے سے باہر نہیں ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا کی روایت ہے، رواج ہے. تو چاہے آپ اس کو نہ مان رہے ہوں، لیکن جب میجورٹی فیصلہ کر دے گی تو پھر سارے اس کے ساتھ ہوں گے، دل و جان سے ہوں گے. اس کے علاوہ جناب یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ اب اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں، شہر گاؤں اپنے اکٹھے ہو کر مشران کے ساتھ جرگے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ساتھ ملائے بغیر، ہماری سوچ کو بیچ میں شامل کیے بغیر آپ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے سکتے. یہ بھی ہونے جا رہا ہے. صافی چیخ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ نہیں کرنے دیا جا، وہ نہیں کرنے دیا جا رہا. مظہر عباس، حامد میر، بے نظیر شاہ صاحبہ، دیگر سب بیٹھے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آزادی اظہار رائے، صحافت سب ختم ہو رہی ہے. آج ایک اور بڑی خبر یہ رہی کہ تحریک لبیک کی اب سینٹرل پنجاب کی لیڈرشپ سامنے آئی. لیڈرشپ تو ان کی مرکزی ہے، وہ کہیں بھی نظر آ رہے ہیں، ٹکٹ ہولڈرز. اور وہ کہتے ہیں ہمارا اس کالعدم جماعت سے کوئی تعلق نہیں. کچھ تو کہہ رہے ہیں ہمارا پہلے بھی نہیں تھا، ہم ٹکٹ ہولڈر ضرور تھے لیکن ہمارا تعلق نہیں تھا. بہرحال یہ اب مشکل وقت میں یہ ہوتا ہے، کیسے کیسے پورے گروپ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ جی حالات بنے ہوئے ہیں. تو ابھی دیکھیے گا جی، یہ 27ویں ترمیم سے پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے بعد بہت کچھ ہوگا. اور اسی سے آپ دیکھیے کہ یہ جو کیوس آپ کو نظر آئے گا، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر ادارے کی آزادی ضروری تھی، اب وہ چھین لی گئی ہے. تو جس طرح عدلیہ بہت زیادہ اہم ہے، میڈیا کہا جاتا ہے ایک الگ ستون ہے، تو وہ تو ختم ہو گئی کہانی. تو لہٰذا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس لیے یہ تھا کہ ہر آزاد ہو، ایک دوسرے پر چیک ہو، ورنہ ایک ہی ادارہ طاقتور ہو جائے گا تو فرعون بن جائے گا. تو اب سب چیزیں جب حکومت سمجھ رہی ہے اچھا جی مجسٹریسی نظام بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، سارا کچھ ہمارے قابو میں ہو، کوئی اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس کو مار دیں گے، دبا دیں گے، دفن کر دیں گے، ججز ہمارے غلام ہوں، ملازم ہوں، تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو جب اتنی آپ کے پاس پاور آ جاتی ہے تو پھر آپ اس نشے میں، اس طاقت میں غلطیاں بھی اسی لیول کی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور پھر ایک دم آپ کا دھرم تختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کرتے کرتے لوگوں سے اتنا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ کچھ بھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر لوگ ہی آپ کے اتنا خلاف ہوتے ہوتے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ آتی ہے کہ اندر سے ہی آواز اٹھتی ہے کہ یہ تو سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، کوئی بنگلہ دیش والا سین ہو جائے گا، کوئی نیپال والا یا سری لنکا والا مسئلہ نہ بن جائے. تو اس سے پہلے پھر اندر سے ہی چیزیں دوسری طرف چل پڑتی ہیں. تو پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.